बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सीसीपीओ का विफाक का फैसला मानने से इनकार। गुलाम महमूद डोगर मुअत्तली के खिलाफ अदालत में चले गए। हाईकोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर कल समाअत करेंगे। गुलाम महमूद डोगर ने विफाक, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया है। और गुलाम महमूद डोगर ने मुअत्तली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि विफाक के नोटिफिकेशन का जवाब देने पर उजलत में 5 नवंबर को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। विफाकी हुकूमत थाना ग्रीन टाउन में 2 विफाकी वज़रा के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज करने के इल्जामात पर इंतकाम का निशाना बना रही है। पंजाब हुकूमत रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वज़ीर आला पंजाब को CCPO के तकर्रुर तबादलों का इख्तियार हासिल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि विफाकी हुकूमत दरख्वास्त गुजार की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करके सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत विफाक के ओहदे से मुअत्तली और ट्रांसफर के नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कल अदम किए जाएं। मजीद इस्तदा की गई कि दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तबादले और मुअत्तली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोका जाए। इमरान खान पर हमले के खिलाफ FIR से पंजाब हुकूमत ने रोका। IG फैसल शाहकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान। चीफ जस्टिस का IG को इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर रजिस्ट्री में पुलिस अफसरान के तबादलों में सियासी मुदाखलत के खिलाफ वीडियो लिंक समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने राना ताहिर सलीम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, IG फैसल शाहकार और दरख्वास्त गुजार की तरफ से शहजाद शौकत एडवोकेट वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। दरख्वास्त में पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले में सियासी मुदाखलत खत्म करने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस ने IG से कहा कि एक कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। IG ने जवाब दिया, हमले के मुतालिक अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। IG ने मजीद बताया कि वजीर आला का दरख्वास्त के मवाद पर कुछ तहफ्फुजात थे। चीफ जस्टिस ने IG से कहा, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अभी अज खुद नोटिस नहीं ले रहे, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम मुदाखलत करेंगे। पुलिस अफसर किसी की राय पर अपना काम नहीं रोक सकते, आपको 24 घंटे दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज करें वरना हम अज खुद नोटिस लेंगे। IG ने बताया कि पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले में सियासी मुदाखलत की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप उसकी फिक्र न करें, हम देख लेंगे। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के नाज़ेबा अल्फाज वकला बरादरी पुलिस की हमायत में खड़ी होगी। लाहौर हाईकोर्ट बार का शाह महमूद कुरैशी के वर्दी के बारे में नाज़ेबा अल्फाज पर सख्त रद्द अमल। वकला ने पुलिस की वर्दी के बारे में PTI रहनुमा के बयान की मजम्मत की है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर ने कहा है कि इदारे हमारे हैं, हमें इदारों को मजबूत करना चाहिए। पुलिस हमारी जान और माल की हिफाजत करती है। शोहदा पुलिस की वर्दियों को गाली देना अफसोसनाक है। इदारों पे तनकीद करना और नाम ले के तनकीद करना और इस हद तक उनकी तदलील करना, मैं समझता हूँ कि इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है, ठीक है, आप उसकी FIR लॉन्च करवाएं, ना कि आप वर्दी के हवाले से, इदारे के हवाले से और इस तरह की तजलील करें और इस तरह की आप मीडिया टॉक करें। मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद यार चावली का कहना है कि इदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, इदारों को कमजोर नहीं करना चाहिए। पुलिस की वर्दी के मुतालिक ऐसा बयान किसी तौर पर मुनासिब नहीं। मियां अस्पताल के मुलाजमीन ने नवे रोज़ भी काम छोड़ हड़ताल जारी रखी। मुजाहिरीन ने OPD मुकम्मल तौर पर बंद करके अस्पताल में एहतजाजी रैली निकाली। अस्पताल वालों ने तो फौरी एक्शन लिया। जो उसका फ्रंट मैन था सवार शाह, उसको जो है ना हमने और जो हमारी इंतज़ामिया उन्होंने उसको सेक्रेटरी के पास जो है ना सिलेंडर कर दिया। उसके खिलाफ इंक्वायरीज भी थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर चला गया। और दूसरी जो है ना आला अफसरान जो है ना हमारे, बजाय उसके कि वो जो है ना राना शाहिद के आता और आके जो है ना अपनी सफाई वगैरह जो भी उसने पेश करनी थी वो करता, उसने शाहकाम फ्लाईओवर के अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह। मुल्तान रोड और डिफेंस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब ने महज कारकर्दगी दिखाने के लिए 18 अक्टूबर को इफ्तिताह किया। वज़ीर आला और LDA का लाहौरियों के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर अनोखा मजाक सामने आया है। शाहकाम फ्लाईओवर के अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। वज़ीर आला ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए 18 अक्टूबर को मंसूबे का इफ्तिताह किया था। मंसूबा गुज़श्ता साल जनवरी फरवरी में उस्मान बुज़दार ने शुरू करवाया था, जो रवां साल मार्च में मुकम्मल होना था। ताहम नाकिस प्लानिंग के बायस 7 माह ताखीर का शिकार हुआ। वज़ीर आला ने ताखीर की वजूहात जानने की बजाय अधूरे मंसूबे का ही इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा
منصوبہ تاحال ادھورا ہے۔ راستے نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بیریا ٹاؤن سے فلائی اوور سے قبل ملتان روڈ اور ڈیفنس روڈ پر جانے کے لیے راستہ موجود نہیں۔ ایونیو 1 سے ڈیفنس روڈ پر جانے کے لیے سلپ روڈ تاحال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ LDA کی جانب سے زیر تعمیر راستوں کے متعلق آگاہی بورڈ آویزہ نہ کیے جانے کے باعث شہری پریشان ہونے لگے ہیں۔ LDA 4 ارب 23 کروڑ روپے کے ادھورے منصوبے کا افتتاح کروا کر وزیر اعلیٰ سے داد سمیٹ کر بیٹھ گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے سمن آباد انڈر پاس پر فوری کام شروع کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے مختلف سیکٹر کی 6 ترقیاتی اسکیمز کے لیے اربوں روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے سمن آباد انڈر پاس پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے جڑاوالا لاہور روڈ کے لیے بھی 50 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ یہ سڑک سگیاں بائی پاس بیگم کوٹ سے بنائی جائے گی۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 25واں اجلاس ہوا۔ مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 17 ارب 18 کروڑ 9 لاکھ 8 ہزار روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ بابو صابو انٹرچینج سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کے ساتھ گلشن ڈاوی ٹی جنکشن پر انڈر پاس کے لیے 4 ارب 95 کروڑ 93 لاکھ 17 ہزار روپے بھی منظور کر لیے گئے۔ LDA نے بیدیاں روڈ انڈر پاس منصوبے کے رواں مالی سال میں شامل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال کر دی۔ حکومت پنجاب سے شیئرنگ فنڈ کے تحت 1 ارب 43 کروڑ روپے دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ DG LDA عامر احمد خان کی جانب سے بھیجی گئی سمری میں DHA ایڈمنسٹریشن کی فنڈنگ شیئرنگ پر آمادگی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ LDA بیدیاں روڈ پر رنگ روڈ کے نیچے سے انڈر پاس گزارنا چاہتا ہے۔ بیدیاں DHA انٹرچینج پر گول چکر کے 2 حصے کر کے درمیان سے انڈر پاسز کی بیرل گزاری جائے گی۔ انڈر پاس کی تعمیر سے روزانہ 1 لاکھ وہیکلز کو فائدہ پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سولر کنیکشن صارفین کے لیے انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمر لگوانا لازم قرار۔ سسٹم پر سولر سسٹم کی تنصیب نہ ہونے سے ٹرانسفارمرز کی خرابی معمول بن چکی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں قوانین کے برعکس ڈسٹریبیوشن سسٹم پر سولر سسٹم کی تنصیب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم پر سولر سسٹم کی تنصیب ٹرانسفارمرز کے جلنے کا باعث بننے لگی ہے۔ قوانین کے مطابق لیسکو ٹرانسفارمر پر 30% تک سولر کنیکشن لگا سکتی ہے، تاہم کمپنی کے مختلف سب ڈویژن میں ٹرانسفارمرز کے لوڈ سے زائد کنیکشن لگائے گئے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت کنیکشنز کی تنصیب کی وجہ سے تفصیلی نظام میں نصب ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں۔ قوانین میں صارفین کو سولر کنیکشن کے لیے لوڈ ختم ہونے پر انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمر لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے، تاہم لیسکو میں انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمرز کی بجائے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر ہی بوجھ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ LPG سلنڈرز کی فروخت کا منصوبہ ناکام۔ محکمہ سوئی گیس نے 1 لاکھ سلنڈر منگوائے، 1 ہفتے میں صرف 250 ہی فروخت ہو سکے۔ صارفین کا خریداری سے انکار، کہتے ہیں سلنڈر کی 7500 فیس بھریں یا LNG بھروانے کے پیسے ادا کریں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے LPG سلنڈر فروخت کرنے کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ صارفین نے LPG سلنڈر خریدنے میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بکنگ کے بعد ٹیمیں سلنڈر لے کے گھروں میں پہنچی تو صارفین نے انکار کر دیا ہے۔ 1 ہفتے کے دوران صرف 250 صارفین کو سلنڈر فروخت کیے جا سکے۔ بیک وقت سیکیورٹی اور LPG کی قیمت کی ادائیگی کی وجہ سے صارفین سلنڈر نہیں لے رہے۔ LPG سلنڈر کی خریداری کے لیے 7500 سیکیورٹی ادا کرنا ہوگی۔ فٹنگ چارجز اور LPG کی قیمت سیکیورٹی کے علاوہ ادا کرنا ہوگی۔ IG پنجاب کا صوبائی حکومت سے کام کرنے سے معذرت کا معاملہ۔ IG پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جواب آنے تک تمام سرکاری سرگرمیاں محدود کر دیں اور میٹنگز کا شیڈول نہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ IG پنجاب فیصلہ شاہکار نے گزشتہ روز صوبائی حکومت کے ساتھ کام سے معذرت کر لی تھی اور تبادلے کی درخواست کی تھی۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ IG پنجاب کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جواب کا انتظار ہے، تب تک تمام سرکاری سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ دوپہر کے اوقات میں عدالت سے واپسی پر تھوڑی دیر دفتر رکے، پھر گھر روانہ ہو گئے اور ان کا تمام اسٹاف بھی دفتر سے روانہ ہو گیا۔ دفتر میں صرف عدالت کے FIR کے اندراج کے حکم پر متعلقہ افسران سے مشاورت کی۔ اس موقع پر قائم مقام DPO وزیرآباد غضنفر علی شاہ بھی CPO میں موجود تھے۔ متعلقہ اسٹاف کو ہدایت جاری کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جواب تک کسی قسم کی سرکاری میٹنگ نہ رکھی جائے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اگر انکار کیا گیا تو IG پنجاب چھٹی پر روانہ ہو جائیں گے اور سینئر ایڈیشنل IG کو بطور IG پنجاب کا چارج دے کر کام چلایا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی نیب انکوائری ختم کرنے کی استدعا منظور۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست منظور کی، نیب ترمیمی قانون کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے رانا ثناء اللہ کی درخواست کی سماعت کی۔
رانا ثناءاللہ کے وکیل امجد پرویز، نیب کی طرف سے اسپیشل پروسیکیوٹر فیصل رضا بخاری پیش ہوئے۔ نیب کی جانب سے تحریری جواب پیش کیا گیا کہ ترمیمی قانون کے بعد نیب معاملے کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ امجد پرویز نے کہا، درخواست گزار کی پراپرٹی نیب ترمیمی قانون کی زد میں بھی نہیں آتی۔ نیب نے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بنانے کے الزام میں درخواست گزار کو پکڑا۔ نیب نے یہ اثاثے منشیات کی کمائی سے بنانے کا الزام عائد کیا۔ معاملہ اگر منشیات کورٹ میں ہو تو نیب اس معاملے پر انکوائری نہیں کر سکتا۔ معاملے کی انکوائری سے قبل نارکوٹکس عدالت سے اجازت لینا ضروری تھا۔ عدالت سے نیب انویسٹیگیشن کے اقدام کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی تاریخ پھر سے تبدیل، اب لانگ مارچ منگل کی بجائے جمعرات کو شروع ہوگا۔ جمعرات سے لانگ مارچ شروع ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 72 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے اور نئی صورتحال یہ ہے کہ 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے انٹروین کیا ہے اور حکم صادر فرمایا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے۔ ہماری پارٹی نے مشاورت کی ہے اور مشاورت میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری اس وقت امیڈیٹ اٹینشن جو ہے وہ ایف آئی آر ہے کہ ایف آئی آر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال خراب ہے، یہاں گورنر راج لگنا چاہیے۔ عمران خان کو سیاست وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکھنی چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو کھل کر کے دیا، کے پی میں اور پنجاب میں گورنر راج کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں اگر آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں حکومتیں تو صرف اور صرف اپنا کام چھوڑ دیا ہے کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے، کیا فنکشن ہے۔ ان کی فنکشن یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے۔ ہمارا چیف منسٹر وہی بیٹھا ہے، لوگوں کی جو بھی قرضے لے کر لوگوں کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے کے پی میں۔ یہ بات سنیں، بہت عام بات ہے، یونیورسٹیز والوں کو دوسروں کے ساتھ تنخواہوں کے پیسے نہیں کہ اپنے لوگوں کو دے رہے، لوگ ہڑتالیں کرتے۔ آج بھی جو لاٹھی چارج ریڈنگ اسپتال میں وہی جو لیڈیز تھے اور ان کا جو حشر ہوا سارا لیڈر۔ بلدیاتی الیکشن کی الیکٹرونک ووٹنگ کرانے کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کے لیے پنجاب سے 45 ارب روپے مانگ لیے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں بلدیاتی الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے کا قانون پاس کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ کی مخالفت کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے کرانے کے لیے پنجاب سے 45 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے سیکریٹری بلدیات کو اگلے ہفتے طلب کر لیا ہے۔ سیکریٹری بلدیات سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا۔ پنجاب حکومت نے جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کا اندیا دے دیا ہے۔ کہ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی صاف روشن اور سرسبز لاہور مہم جاری، 10ویں مرحلے میں شملہ پہاڑی تا کریم پارک تک ہدف مقرر کر دیا گیا۔ محمد عامر جان نے LWMC کو تمام ورکرز کی شناخت کے ساتھ فہرستیں تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے 10ویں مرحلے کے تحت صاف روشن اور سرسبز لاہور مہم کے تحت شملہ پہاڑی سے صفائی مہم کا افتتاح کیا اور روٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر لاہور محمد عامر جان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی صفائی اور خوبصورتی بحالی پروگرام کی کامیابی کے لیے افسران نگرانی پر مامور ہیں۔ صفائی، شجرکاری، کرب سٹون پینٹ، لٹکتی تاریں، بینرز اور پوسٹرز کو ہٹایا جائے گا۔ ڈی سی آفس لاہور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے سائلین کے مسائل کو سنا اور موقع پر حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے کہا کہ سائلین کھلی کچہری میں ریونیو اور دیگر متفرق کیسز پر درخواستیں لے کر آتے ہیں، جبکہ ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جا رہا ہے اور کھلی کچہری روزانہ کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبح 10 سے 11 بجے تک کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے کہا کہ شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ لاہور کی اولین ترجیح ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ میں لاہور لائنز اور کراچی پینتھرز نے اپنے میچ جیت لیے ہیں، جبکہ شاہ فیصل گراؤنڈ پر لاہور لائنز نے صدر پنجاب ملتان کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ صدر پنجاب ملتان کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنا سکی۔ قاسم رضوی 26 اور فراست نواز 22 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور لائنز کے شہزاد بٹ نے 3 اور امتیاز تارڑ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔